नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वारिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपनी रहमतों का नजूर हमेशा बनाए रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म के शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किताल यानी कि जिहाद के बारे में आयात मुबारका पढ़ी और उसमें क्या बताया गया कि जो कत्ल किया जाता है हुर्मत वाले महीने में वो भी गुनाह का काम है, लेकिन इससे बड़ा गुनाह ये है कि शिर्क किया जाए, लोगों को उनके घरों से निकाला जाए। अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ समझाया कि गुनाह तो कत्ल करना भी है, लेकिन जो कफारे मक्का लोग जो थे, मुशरिकीन मक्का थे, वो लोगों को तंग किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फितना जो है वो कत्ल से ज्यादा बड़ा खतरनाक चीज है। यानी कि बड़ा गुनाह जो है वो फितना है। किसी को तंग करना, किसी को अजियत देना, किसी को इस हाल में ले आना कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, या किसी को इस कदर टॉर्चर करना कि वो अपना घर बार छोड़ के चला जाए। आगे आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो भी अमल है वो किसके लिए होगा, वो खालिसतन अल्लाह के लिए है। आज की आयत मुबारका जो है हमारी वो है 218। आगाज करते हैं आज की आयत मुबारका का। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न यकीनन अल्लदीना जो लोग आमनु ईमान लाए, वल्लदीना और जिन लोगों ने हाजरू हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में, उलाइका वही लोग यरजूना उम्मीद रखते हैं, रहमतल्लाह अल्लाह ताला की रहमत की, वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुन बेहद बख्शने वाला, रहीम निहायत रहम वाला है। ये आज की आयत मुबारका सिर्फ एक ही है, कल की आयत मुबारका बड़ी थी, इसलिए आज की आयत मुबारका एक ही छोटी सी है, ताकि आप लोगों को कल का वाला लेसन भी आसानी के साथ याद हो सके। हाबितत जाया हो गए, हा बात वा इसका रूट वर्ड है। हाजरू हिजरत की, हा जीम रा इसका रूट वर्ड है। वजाहदू और जिहाद किया, हा जीम हा दाल इसका रूट वर्ड है। यरजूना उम्मीद रखते हैं, रा जीम वाव इसका रूट वर्ड है। अब हम देखते हैं मुख्तसर से तफसीर। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया, वही अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया। ईमान, हिजरत और जिहाद के मौके क्या है कि हर मुसलमान की जिंदगी में आते हैं, हर मोमिन की जिंदगी में आते हैं। इस आयत मुबारका में तीन आमाल हैं जो अबूबुजत के मरकज व महवर हैं। इन्हीं आमाल से इंसान की सादत या शफाकत की पहचान होती है। इस आयत से हमें अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखने के लिए तीन कामों का जिक्र मिलता है, ईमान, हिजरत और जिहाद फी सबिलिल्लाह। जिससे ये पता चलता है कि आमाल से ही उम्मीद बांधी जा सकती है, लेकिन आमाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर इंसान अल्लाह ताला की रहमत की वजह से जन्नत में जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, जिहाद, हिजरत और ईमान, तकवा, ये सब होने के बावजूद
آپ اللہ کی رحمت کی امید تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے بلبوتے پہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم یہ سارے کام کر چکے ہیں، ہم نے جہاد کیا، ہم نے ایمان لے آئے، ہمارے پاس تقوی ہے، ہم ہجرت کر چکے، اب جو ہے جنت ہماری ہے۔ ہر کس نہیں، جنت میں وہی انسان جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وہ کوئی عام انسان بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو بھیجنا چاہے تو وہ ایک وحشہ کو بھی اس وجہ سے جنت پہ بھیج دیتا ہے کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا جو دریا کے کنارے خشکی کی وجہ سے، یعنی کہ اس کو خارش پڑی ہوئی تھی، اس کا جسم جو تھا وہ زخمی تھا، برا حال تھے، اس نے اپنے جوتے میں اس کو پانی پلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس وحشی اور وحشہ کو، جو بازاری عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت اس کے نام لکھ دی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت نیکوکار جنہوں نے جہاد بھی کیا، بہت کچھ کیا، جیسے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت روز قیامت ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جو جہاد فی سبیل اللہ، جنہوں نے دعویٰ کیا ہوگا کہ ہم نے جہاد کیا، اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں لڑتے لڑتے جان دے دی دین کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جہاد اس لیے کیا لوگ تمہیں بہادر طاقتور سمجھے، اور وہ لوگوں نے تمہیں سمجھ لیا، جو تم چاہتے تھے تمہیں دنیا میں مل گیا، اس لیے تمہارا اب جنت میں کوئی لینا دینا نہیں، تم اب جہنم میں جاؤ گے، اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال جتنے بھی اچھے ہوں، جتنے بھی ہم نیکیاں کریں، لیکن ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہاں پہ تین بڑے اعمال کا ذکر کیا گیا اسی وجہ سے کہ ایمان، تقوی جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کے اندر اگر نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہجرت جو ہے بہت مشکل عمل ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا، اپنے آباء و اجداد کا جو رہن سہن ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جہاد فی سبیل اللہ ایسا عمل ہے جس پہ انسان اپنی جان تک قربان کرتا ہے دین کے راستے میں۔ یہ تین بڑے عمل ہیں، اور ان تینوں بڑے عمل کو جتلانے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر میری رحمت نہیں ہوگی تو تم جنت میں نہیں جا سکو گے۔ ان الذین آمنوا، یقینا جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے سب سے بڑی بلائی ایمان کو پا لیا، جس کی بنیاد پر اعمال قبول کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرض ہو یا نفل ہو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کے بغیر کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، جو تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی ہی عبادات کو، اعمال کو قبول فرماتا ہے، بے شک وہ فرضی ہو یا نفلی عبادت ہو۔ اگر آپ کا ایمان جو ہے مضبوط نہیں ہے، آپ کا تقوی مضبوط نہیں ہے، تو آپ کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ فرض کریں جیسے آج کل کے دور میں بہت زیادہ لوگ شرک کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو اللہ تو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ بندوں کو دے رکھی ہیں۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو حاجت روا کہتے ہیں، کسی کو غریب نواز کہتے ہیں، کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ یہ ساری صفات جو ہیں اللہ رب العزت کی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور جس انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جنت نہیں دیں گے، اس کے اعمال قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ہماری ٹکروں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں اور ہم صدقات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے اللہ سے محبت کرنا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے، اللہ تعالیٰ سے بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی کرے کہ اسے پتا ہو کہ میرا رب میرے بارے میں کبھی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، حالات کیسے بھی ہوں، جتنی بھی بڑی مشکل آ جائے،
وہ یہ سمجھے کہ بس یہ جو میری مشکل ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے لیے بہت آسانیاں اور بہت خوبصورت مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے۔ یہ توکل ہے۔ اگر ہم پہ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہم بھاگ کے کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے در پہ چلے گئے، تو یہ توکل نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہی تب ہے جب توکل ہو، اور اللہ پہ توکل کرنے کے لیے توحید پسند ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپ کے اندر توحید والا جذبہ نہیں ہے تو آپ یقین کریں آپ کے اعمال سارے بیکار ہیں۔ جب تک آپ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے، آپ کے اعمال ضائع ہوتے رہیں گے۔ آپ جتنی بھی مشقتیں کریں گے، جتنے بھی وظائف کریں گے، وہ سب بیکار ہوں گے، کیونکہ آپ کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت جو چاہ رہے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میرا اوڑھنا بچھونا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم وہ ہے جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا، یعنی کہ مجھ سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ جو انسان اپنے لیے اللہ کی محبت کو خالص کر لیتا ہے، اپنے اصول، اپنے قانون، اپنی رائے کو ویلیو نہیں دیتا، ہر چیز میں اپنے رب کی رضا، اس کی خوشنودی کو جانتا ہے، اور وہی انسان جو ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے۔ اور ایمان والے انسان کو ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آگے ہے والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی کہ جنہوں نے ہجرت جیسا عمل نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی خاطر اپنے وطن سے جدائی گوارا کی، جن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر اپنا وطن، اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست چھوڑنے نصیب ہوئے۔ ہجرت جو ہوتی ہے مشکل عمل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا ذاتی فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب ایک انسان ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی دوسری شہر، کسی دوسری کنٹری میں جاتا ہے، تو اس کا مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ ہونے والا ہے، میں فائدے کی خاطر یہاں پہ آئی ہوں۔ اور جو انسان فائدہ نہیں سوچتا، یہ سوچتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے میں ہجرت کر جاؤں۔ اور آج کے دور میں سب سے بڑی ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کی سے نیکی کی طرف آنا۔ اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں جو آپ کا ماضی جانتے ہیں لوگ، ایسی جگہ کو چھوڑ دیں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، اور ایسی جگہ پہ آپ گھر اپنا بنائیں، ایسی جگہ پہ آپ رہنا شروع کر دیں جہاں کے لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں، وہاں سے آپ نئی زندگی کا آغاز کریں۔ یہ اصل ہجرت ہوگی، کیونکہ انسان جب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اسی ایریا میں رہتا ہے، تو لوگ اس کو جینے نہیں دیتے، لوگ اس کو طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، نو سو چوہا کھا کے بلی حج کی چلی، اور قبر میں ٹانگے ہیں تو اب اس کو اللہ یاد آ گیا، بلا بلا، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو اذیت پہنچاتی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ ہجرت کر جاتے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل آپ کا بہت پسند آتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہجرت کی۔ ایسے ہی اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، اگر فرض کریں آپ ایسی کنٹری میں ہیں جہاں پہ مسلم حکومت نہیں ہے، وہاں پہ کسی اور یعنی کہ یہودی نصارہ کسی کی حکومت ہے، ایسی جگہ پہ آپ کو مصیبتوں کا سامنا ہے، جیسے انڈیا میں، ہندوستان میں اس کی ہندوؤں کی حکومت ہے، ایسے میں مسلمانوں کو بہت سارے مسائل ہیں، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دین کو خطرہ پہنچ رہا ہے، ہم اپنے دین کو بچا لیں، تو ایسی جگہ سے وہ ہجرت کر کے مسلمانوں والے ایریا میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کو ہاں قابل قبول عمل ہے۔ اگر کوئی اس طرح ہجرت کرتا ہے کہ چلیں جی میں چلا جاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے یہاں پہ لوگ تنگ بھی کرتے ہیں، یہاں پہ میرا کاروبار بھی نہیں چل رہا، میں کسی اور جگہ پہ جا کے اپنا کاروبار کرتا ہوں جہاں پہ مسلمان ایریا ہے، تو میرا کاروبار بھی چلے گا اور میں بچ بھی جاؤں گا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لینا کہ ہاں یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے، میں نے ہجرت تو کرنی ہی کرنی ہے، چلے جیسے کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ احسان جتلانا، کہ میں تو پانی پینے کے لیے اٹھی ہی ہوں، کسی نے مانگا تو اس کو بھی دے دوں، اس کے ساتھ احسان ہی صحیح۔ ایسی چیز اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے انسان سے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خالصتاً اس کی رضا کے لیے کام کیا جائے، سب سے پہلے اپنے رب کا حکم ہو، اس کے بعد پھر دنیا کے دوسرے کام ہوں، کیونکہ جو انسان اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اللہ رب العزت ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کسی کام کی نیت بھی کر لیں اور یہ سوچ لیں میں نے اپنے رب کی خاطر یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ بھی آپ کی مخالفت کریں تو آپ کو ہرا نہیں سکتے، آپ کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو اپنے سائے میں اپنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ لوگ کو ڈھانپ لے گی، اپنی رحمت کے سایہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، اور انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب آپ فلسطین کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، یہاں پہ جتنے بھی مجاہدین ہیں، اس قدر ان کو اذیتیں ملتی ہیں، اس قدر ان کے گھر بار برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ ان کا جذبہ دیکھ کے ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے کہ آیا ہم بھی مسلمان ہیں؟ ابھی جیسے حماس نے اٹیک کیا تھا، اسرائیل نے اب اٹیک کیا ہے اور ان کی بستیوں کا تباہ و بربادی مٹا دی ہے، سارے گھر سب کچھ ان کا ملبہ کے ڈھیر بن چکا ہے، پھر بھی ان کا جذبہ جو ہے وہ ماند نہیں پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ دنیا کا مال و متاع جا رہا ہے، خیر ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں اتنے مگن ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، وہ اس قدر مضبوط ہیں کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی جہاد نہیں چھوڑ رہے، اللہ کی خاطر لڑنا نہیں چھوڑ رہے، اور ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعمال صالح میں سب سے بڑا عمل انجام دینا نصیب ہوا، یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے، اپنی جان کو اپنے رب کی خاطر قربان کر دینا۔ دیکھیں انسان اپنی زندگی کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے ہزاروں کوششیں کرتا ہے، میڈیسن کھاتا، بیمار ہو جائے، اسے مصیبت پڑ جاتی ہے، اگر اس کے گھر میں کچھ ایسا چور وغیرہ گھس آئے، کچھ ڈاکو گھس آئے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سب کچھ دے دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے، ہمیں کچھ نہ کہنا، ہمیں نہ مارنا۔ اور جو انسان جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی عمل پسند آتا ہے۔ مجاہد کون ہوتا ہے؟ مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو، دماغ سے اس کے لیے تدبیر سے سوچے، زبان اور قلم سے اس کی تعبیر تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اس کے لیے دھوڑ دھوپ کرے، اپنے تمام وسائل اس مقصد کے فروغ کو دینے میں صرف کر دے، اس کی مزاحمت کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مقابلہ کرے، جو اس کے راستے میں پیش آئے، حتیٰ کہ جان کی بازی لگانی پڑے تو دریغ نہ کرے، اسی کا نام جہاد ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہو، تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا، الحمدللہ، مزید ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور سب سے اچھا جہاد جو ہے وہ اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، اپنے آپ کو نیکی کی تبلیغ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نا تو ہمارے معاشرے میں ایک برا انسان کم ہو جائے گا،
ऐसे ही हर इंसान अपना मुहासबा करना शुरू हो जाए, बजाय इसके कि दूसरों को समझाने के भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो वैसे करो। इसके बरक्स अगर इंसान खुद अपने पे अप्लाई करे और वो एक इंसान अपने आप से अहद कर ले कि ये मैंने कसम खा लिया ये काम अब दोबारा नहीं करने, तो यकीन करें हमारा मुआशरा चंद लम्हों में ठीक हो सकता है। सैयदना अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं एक गवार यानी कि एक गवार इंसान लाहक बिन जमरा बाहली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स लूट हासिल करने के लिए लड़ता है, कोई नामवरी के लिए, कोई अपनी बहादुरी जताने के लिए, और कोई हमीम यानी कि कौमी या कबाइल के लिए लड़ता है। उनमें से कौन अल्लाह की राह में लड़ता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और वो खड़े खड़े सवाल कर रहा था, और आपने फरमाया, जो कोई इस नियत से लड़े कि अल्लाह ताला का कलमा बुलंद हो, अल्लाह ताला की राह में लड़ना वही है। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स माली फायदे और नामवरी के लिए जंग करता है उसे क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कुछ नहीं मिलेगा। साइल ने इस सवाल पर बहुत मुताज्जब हुआ और आकर दोबारा यही सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा यही जवाब दिया। उसे इत्मीनान अब भी ना हुआ। तीसरी और चौथी बार भी पलट कर आया और यही सवाल करता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ताज्जुब की वजह भांप ली और फरमाया, अल्लाह ताला को कोई अमल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक वो खालिसतन उसकी खुशनुदी और रज़ा के लिए ना किया जाए। जिहाद अमाल साले में कैसा अमल है? जिहाद अमाल साले में सबसे बड़ा अमल है। इसकी जजा हर अमल की जजा से अफसल है। जिहाद दारा इस्लाम की तोसीह, मुसलमानों की जान और माल और अमन का सबसे बड़ा जरिया है। इस्लाम मुसलमानों के लिए राहें तजवीज करता है, तो वो बातल से मुअम्मा आराइयों या उनकी जमीन को छोड़ दें जो उनके लिए फितने के बाइस है। गोया का मुसलमान का जमीर आजाद पैदा किया गया है। वो गुलामी और बुजदली को कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने आराम आराइश को तर्क कर सकता है, मगर हक से किनारा कशी और अलहदगी उसके लिए मुश्किल होती है। उलाइका यरजून रहमत अल्लाह, वही लोग अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखते हैं। कि अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखने के लिए अमाल शर्त हैं। जो ईमान, हिजरत और जिहाद जैसे अमाल को सख्ती के बावजूद बजा लाता है, वही अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीदवार बन जाता है। इस आयत मुबारक का इशारा है कि मोमिन हवा कितने ही बड़े बड़े अमाल कर ले, तब भी उसके लिए मुनासिब नहीं है वो इन अमाल पर भरोसा करे, बल्कि वो अपने रब की रहमत की उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला उसके अमाल कबूल फरमाएंगे, उनके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, उनके ऐबों पर पर्दापोशी करेंगे। ये आयत दलील है कि सआदत के असबाब को अमल में लाकर ही रहमत की उम्मीद की जा सकती है, और वो इस उम्मीद जिसमें पहले असबाब को अमल में ना लाया गया हो, वो करीब है कि ऐसी उम्मीद कम अकली पर दलालत करती है। इसकी मिसाल एक शख्स की सी है जो बीज बोए बगैर ही फसल की उम्मीद रखता है। यानी कि अमाल जो है हमारे लिए करना बेहद जरूरी है। अमाल के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं। हम ऐसे हो सकता है कि हम सारा साल पढ़े ही नहीं, किताबें खोले ही नहीं, और हम कहें कि हमारा रिजल्ट जो है A+ आए। हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। आप कोशिश करके देख लें। आप जितना मर्जी लायक फाइक हैं, अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी जहानत दी है, आप जब तक सिलेबस नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं होगा कि इसमें क्या लिखा है। आप कभी भी उसको वैसे हल नहीं कर सकेंगे।
اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں ایک مکمل سلیبس دیا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اگر ہمیں اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی ہمارا گریڈ اے نہیں آئے گا، اور اگر ہم اس کو اپنی من پسند زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، فرض کریں جو سبجیکٹ ہمیں مشکل لگتے ہیں جیسے ہجرت کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، ہمیں یہ مشکل لگتے ہیں، ہم ان سے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تب بھی ہمارا اے پلس گریڈ نہیں آئے گا، ہمیں جنت کی امید نہیں ہوگی۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم توکل کریں اپنے رب پہ، جہاں ہجرت کی ضرورت آئے ہم ہجرت کریں، جہاں جہاد کی ضرورت پڑے ہم جہاد کے لیے تیاری کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے خواتین بھی اٹھ کے جہاد کے لیے چلی جائیں۔ جہاد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بھی کار خیر میں ان کے اسباب، یعنی کہ ان کے جو ہتھیار ہیں، ان کے پیٹرول ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کی مدد غائب سے کریں، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ان کے پاس ہر قسم کی سہولت ہو اور وہ آسانی کے ساتھ اللہ کے راستے پہ لڑے۔ ان کو یہ پریشانی نہ ہو کہ ہمارے گنے کم ہیں، ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ہمارے پاس راکٹ جو ہے وہ کم ہے، یا ہمارے پاس گاڑیاں کم ہے، یا ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے۔ تو ایسے جہاد والوں کی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد پتہ نہیں مجھے جنت ملتی ہے تو نہیں ملتی، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لا تحزن معنا، میری رحمت سے مایوس کبھی مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمیں امید دلاتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی غلط سائڈ پہ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال اگر پسند آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں وہ بخش دے گا۔ ہمارے عیبوں پہ جو ہر انسان میں ہے، کوئی جتنا بھی بڑا عالم ہے، جتنا بھی بڑا مفتی ہے، جتنا بھی بڑا اسکالر ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ضرور خامی ہوتی ہے جو اسے خود بھی شاید نہ پتا ہو۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں دیندار بھی، میں نے بہت سارے دیکھے ہیں، وہ اپنی دینداری کا بڑا ہی ذکر کرتے ہیں، بے شک وہ ریا کاری کی نیت سے نہ کرتے ہوں، خوشی سے کسی کو بتاتے ہوں، لیکن وہ اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں کہ سامنے والا وہ سمجھتا ہے کہ اس نے تو بس 4 نمازیں کیا پڑھ لی، تھوڑا سا پڑھ کیا لیا، ہمارے تو کان ہی کھانے شروع ہو گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اعمال کو کم کرتی ہیں، اور ایسی چیزوں میں اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اگر ہمارے اندر تقوی ہوگا، اگر ہم اپنے رب پہ مکمل یقین رکھیں گے، اپنی اللہ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا، اور یہ امید جو ہے ہمیں جنت میں انشاءاللہ لے کے جائے گی۔ یہ آیت دلیل ہے کہ سعادت کے اسباب عمل میں لا کر رحمت کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ امید جس کے پہلے اسباب کو عمل میں نہ لایا گیا ہو تو وہ فریب ہے۔ ایسی امید کم عقلی پر دلالت کرتی ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بیج بوئے بغیر فصل کی امید رکھتا ہے، اور جو ان تینوں اعمال کو مشقتوں کے باوجود بجا لاتا ہے اور دیگر اعمال صالح کی تکمیل پر قادر ہے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایسے سبب پیش کیے ہیں جو اس کی رحمت کے موجب ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت کا شعور کس مقصد کے لیے دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی وسیع مغفرت اور بے پناہ رحمت کا شعور اس لیے دلایا تاکہ وہ ہجرت اور جہاد جیسے اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جائے۔ یہ آیت مبارکہ دراصل مجاہدین کے اس دستے کے متعلق ہے جنہوں نے نخلا کے طرف بھیجا گیا۔ ان مجاہدین سے یہ طلب تھا کہ آیا ان کو جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں،
کیونکہ ان میں سے دو غلطیاں ان سے ہو گئی تھی. ایک ان سے یہ غلطی ہوئی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت کے بغیر جہاد کیا, اور دوسری غلطی یہ کہ یکم رجب کو لڑائی کی جس کا انہیں علم نہ ہو سکا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ, اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے رب کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس مت ہو, اعمال کریں ہمیشہ, اور اپنے اعمال کو اپنی ذات تک رکھیں. آپ جتنا چھپ کے عبادت کریں گے اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئے گی. آپ جتنا صدقہ چھپ کے کریں گے اللہ رب العزت کو اتنا پسند آئے گا. آپ جتنا اپنے نفس کے ساتھ لڑیں گی, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں گی, اللہ رب العزت کو اتنا ہی پسند آئے گا. دیکھیں انسان ہے, ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہزاروں فتنے ہیں. ہم مارکیٹ چلے جائیں, وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو خود اپنے مسلمان ہونے پہ شبہ ہونے لگ جاتا ہے. ایسی حالت میں اگر وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہے, اپنے آپ کو حفاظت میں رکھتی ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہے, اپنے نفس کو روکتی ہے, برائی سے روکتی ہے, تو وہ کیا ہے, بہترین جہاد ہے. کیونکہ خواتین میدان جنگ میں تو جا کے لڑ نہیں سکتی, اور خواتین کے لیے بہترین جہاد ہی یہ ہے کہ وہ آج کے دور میں, آج جیسا فتنہ کا دور ہے, ایسے دور میں اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے اہل و عیال کو بچائیں, اپنے والدین کو بچائیں. دیکھیں جب آپ کے پاس علم آ گیا تو علم کے اعتبار سے آپ سب سے بڑی ہیں. آپ جیسے کہ آپ کے یہاں کلاس میں مجھ سے بھی بڑی ہیں, لیکن کیونکہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں, میں آپ لوگوں کی ٹیچر ہوں, اور جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ماں کے برابر ہوتا ہے, والدین کے برابر ہوتا ہے. اس ناطے میں آپ سب کی روحانی ماں ہوں, اور آپ سب میرے روحانی اولاد ہیں. بے شک آپ اس سے مجھ سے بڑی ہیں, آپ کسی ایج میں بھی ہیں, لیکن علم کے اعتبار سے میں آپ کی روحانی ماں کہلائی, اور آپ میرے روحانی اولاد کہلائی. اسی طرح آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو سکھائیں آگے سے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ ہم نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سکھانا شروع کرنا ہے. نہیں, آپ نے ایک آیت پڑھی آج, آپ اس آیت میں اصل جو بات کا نچوڑ ہے وہ نکالے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے لیے خالصتاً عبادت جو ہے, یہ اہم پوائنٹ ہے کہ ہماری نمازیں, ہماری عبادات, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا جہاد, ہماری ہجرت, سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو, نہ کہ ہماری ذاتی مفادات کے لیے. جب ہم اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے وہ اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان مجھ سے گمان کرتا ہے نا کہ میں اس کو فلاں چیز دینے پہ قادر ہوں, تو میں اس سے بھی بڑھ کے دینے پہ قادر ہوں. جیسے اللہ رب العزت قارون کو خزانے اتنے دیے تھے کہ اس کے بتاتے ہیں کہ کئی اونٹ جو ہیں وہ خزانوں کی کنجیاں اٹھایا کرتے تھے. اس قدر اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت عطا کی تھی, لیکن کیا تھا کہ وہ صرف دنیا کے لیے تھی, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اگر کچھ نہیں دیا تو سوچ لیں, جس کی اگر حالات تنگ دست ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی بیمار ہے, تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے تو مشکل ہے, پتہ نہیں آگے بھی ہماری پتہ نہیں نجات ہونی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تنگ دستی ہے تیری رضا کے لیے ہم برداشت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بیماری ہے تیری طرف سے آئی ہے, ہماری اگر آزمائش ہے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ رب العزت کبھی بھی کسی انسان پہ اس سے وسعت کے وجہ سے, اس کی وسعت کے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا.
اللہ رب العزت فرماتا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی